औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ कि अल्लाह ताला आपके तमाम जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो हल फरमा दे। और जिन बहन भाइयों को रिज़्क़ का मसला है, कर्ज़ का मसला है, सेहत का मसला है, औलाद का मसला है, अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो वो भी बहुत ही आपके लिए मोटिवेशनल है और बहुत ही आसान वजीफ़ा है इस्तग़फ़ार का। सिर्फ़ 100 बार इस्तग़फ़ार करने के मौजज़ात आप सुन लें। मैंने जो है ना डेली बेस पे 100 बार इस्तग़फ़ार किया तो अल्लाह ने ज़िंदगी का हर बंद रास्ता खोल दिया। ज़िंदगी के जो बंद दरवाजे थे वो खोल दिए। हर तरफ से जो ठुकराए हुए लोग हैं वो ज़रूर आज़माएँ। ये 41 दिन का जो चिलान आप रेगुलरली कर लें और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये जो 41 दिन का आपने चिला करना है, इसके बाद आपने ज़िक्र को छोड़ना नहीं है, ज़िक्र को जारी रखना है। तो नाज़रीन ने ये एक बहन को बताया था, वो जो थी बहुत ज़्यादा बिज़ी ख़ातून थी और वो नहीं ज़्यादा कर सकती थी, लेकिन ये कि उन्होंने मेरे साथ कुछ डिस्कस किया था कि उनके जो काम है ना वो बिगड़े हुए कैसे सँवरना शुरू हुए। उनके ऊपर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके जो अमाल थे ना जिस तरह के वो करती थी, तो वो उनको ना मुझे पता था कि ये थोड़ा भी ज़िक्र करेंगी तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं घर के काम भी उन्होंने देखने होते हैं, बाहर भी उनका कारोबार है, कोई उनकी ड्यूटीज़ हैं वो भी करती थी। तो कह रही थी मुझे इस तरह ज़िक्र बताएं कि मैं मैनेज कर सकूँ। और उनके जो ना रिज़्क़ के हवाले से कुछ ना मामला चल रहे थे, 3-4 कोई कारोबार थे वो नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसके लिए करना चाहती हूँ, या फिर अगर होता भी तो नुकसान हो जाता है, या फिर कुछ हासदीन जो है ना वो पीछे लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, थोड़ा सा काम होने लगता है तो बस वो उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं, कुछ जादू टोना करवाने लग जाते हैं, या कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ करते हैं कि समझते हैं कि हम इनको कुछ ना कुछ इनका बिगाड़ देंगे। कुछ लोग जो है ना इस तरह जो है ना वो नफ्सियाती अटैक भी करते हैं, उनसे बनता तो कुछ नहीं है कि वो पढ़ेंगे तो उनसे हो जाएगा। वो बस वैसे जो है ना दूसरों को देख देख के फूंके मारेंगे कि ये ना मेंटली तौर पे जो है ना डिस्टर्ब रहे, ये सोचेगा कि ये मेरे लिए कुछ ऐसा कर रही है या कर रहा है ना। तो वो जब इस वहम में पड़ेगा तो खुद ब खुद जो शैतान वो हावी हो जाएगा, तो वो अपने ज़िक्र से ना मुतनफ़र हो जाएगा और ज़िक्र को छोड़ेगा। तो फिर असल मुसीबत तब आती है जब ज़िक्र को छोड़ते हैं। तो आप लोग ना ऐसे लोगों की इस तरह की बातों से परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल ना हों। क्योंकि जब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो आप ज़िक्र कर रहे हैं ना, तो कोई माई का लाल जो मर्ज़ी वो टोना आप पे कर ले, काला जादू करवाए, कुछ भी करवाए, इंशाल्लाह गारंटी कि आपको कुछ नहीं होगा। बल्कि उल्टा अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो उसका जो जादू है ना उसी पे लौट जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, बस आप अपने ज़िक्र पे फ़ोकस करें। तो उस बहन को जो ज़िक्र बताया था इस्तग़फ़ार का 100 बार का बताया था, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप जिस तरह उनको मैंने गाइड किया था, पहले आपको उस तरह गाइड कर लूँ। आप कुछ इस्तग़फ़ार के जो मुझसात सुन लें, इसकी भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है। जब आप पूरी तरह से दिल लगा कर सुनते हैं तो आपके अंदर ना ज़िक्र करने की और जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ जाती है। तो थोड़ी जल्दी ना किया करें, सुन लें कि ये जो इस्तग़फ़ार है ना आपके साथ क्या-क्या यानी कि करेगा, किस तरह आपके गुनाह माफ़ होंगे, किस तरह आपकी ज़िंदगी के बंद रास्ते खुलेंगे, किस तरह ये आपके अंधेरों को उजालों में बदल देगा, आपकी परेशानियों को आसानियों में बदल देगा। आपका जो रिज़्क़ तंग है वो इंशाल्लाह उसमें की जो ना फरावानी हो जाएगी। तो नाज़रीन जो दिल से बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला उसका जो दिल है ना नूरे इलाही से मुनव्वर कर देता है। फिर ये कि इस्तगफार करने से ना आप लोग जो है ना खुशकिस्मत लोगों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। इसके पढ़ने से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो पूरा होगा इंशाल्लाह। तो अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करने से आपकी राह की हर रुकावट ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ख़ुद ब खुद जो है ना हटती चली जाएंगी। इसका अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करने से आपको हर दिन कामयाबी नसीब होगी। इसके ज़िक्र करने से आपकी जो बुरी किस्मत है ना वो अच्छी किस्मत में बदलना शुरू हो जाएगी। ये इसलिए आपको सुना रही हूँ कि सुन लें, ताकि किसी भी तरह का आपका मसला हो ना तो आप मोटिवेट हो सकें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे और रहमत के फ़रिश्ते जो ना आपके आस-पास जो ना मुकर्रर कर दिए जाएंगे। और अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करने से आपके रिज़्क़ में भी फरावानी अल्लाह ताला फरमा देते हैं। फिर अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करने से आपकी जो है ना प्रमोशन होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, हर काम में कामयाबी मिलेगी, दुश्मन पर आप फ़ाते होंगे।
اور جو استغفار کا ذکر ہے یہ آپ کو ہر بری نظر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنے والا ہر غم سے جو ہے نجات پا جاتا ہے۔ استغفار کی اتنی زیادہ پاور ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر مشکل و پریشانی جو ہے نا اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کا استغفار کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتوں والی بارش برسائیں گے آپ کے اوپر، جتنی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے پڑھنے سے، ذکر کرنے سے آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ آپ اگر اس کو اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ استغفار کرنے سے جو ہے نا گھر میں جو ہے نا برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ پڑھنے اس کا ذکر کرنے سے گھر میں جو لڑائی جھگڑا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے جو ہے نا شوہر اور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کمپرومائزنگ کا رشتہ چل رہا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک مخلص نہیں ہوتا یا دونوں مخلص نہیں ہوتے، تو بچے ہوتے ہیں تو پھر یہ کرے ان میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرے گا نا تو انشاءاللہ ان میں آپس میں جو ہے نا اتفاق ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے اولاد جو ہے نا آپ کی فرما برداری کرنے لگے گی، اولاد آپ سے محبت کرے گی، آپ کی پیروی کرے گی۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوگی۔ جو لوگ ادھر ادھر سے بھڑکا کے اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ منہ کی کھاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کا گھر جو ہے نا ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے قدرتی جسمانی قوت بھی حاصل ہوگی، اور اس کا ذکر کرنے سے آپ کا ہر دن آپ کے لیے خوشگوار ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا صبح اٹھتے ہی نحوست ان کو دیکھنے کو مل جاتی ہے، یا ان کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، پریشانی کوئی ہو جاتی ہے تو سارا دن خراب ہوتا ہے۔ تو جو استغفر اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کا ہر دن ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت کا جو داخلہ ہے نا اس کے لیے نا پکا کر دیں گے، اور اس کے پڑھنے سے بستی پر آنے والے عذاب بھی ٹل جائیں گے۔ آپ اگر ایک بندہ بستی میں دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی پوری بستی کو فائدہ ملتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ناظرین کہ جو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کے دل کو عجیب سا ایک سکون ملتا ہے، ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ جب آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے آپ کا ڈپریشن بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی بیماریاں جسم سے آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں بھی بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے آپ ہر قسم کی نیگیٹو جو انرجی ہوتی ہے اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک اس کا حصار بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی طبیعت ہمیشہ تحشاش بشاش رہے گی، اداسی نہیں کبھی فیل کریں گے، تنہا بھی بیٹھے ہوں گے نا اداسی نہیں ہوگی۔ اس کا ذکر کرنے سے جو دنیا ہے نا آپ کو دنیاوی اور روحانی دونوں ہی سکون ملے گا۔ جو دنیا ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دے گی۔ تو ناظرین کچھ لوگوں کے شوہر ہوتے ہیں وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو گندی عادتیں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ بیویاں بھی پڑھیں انشاءاللہ ان کے شوہر جو ہے نا اس گندی حرکتوں سے بالکل باز آ جائیں گے۔ تو استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو کسی بھی کام میں نقصان نہیں ہوگا، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ برکت آپ کو ملے گی۔ اس کا ذکر کر کے آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہر دن جو نا آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے والے کی جو غم ہے نا اس کے پاس بالکل نہیں آتے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیں بھی غم پریشانیاں تو اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ جو نا وہ منزل پار کرا دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے مخالفین بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں، یہ گارنٹی ہے اس چیز کی ناظرین۔ تو استغفر اللہ پڑھنے سے جو نا بستی والوں اور علاقے والوں اور جو آپ کے ہمسائے وغیرہ ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے جب غیبی رزق آپ کو ملتا ہے تو آپ کے ہی جو نا ذکر کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے محلے والوں کو بھی نا ان کے بھی رزق میں فراوانی کر دیتا ہے۔ تو جب دیکھیں ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو آپ کے ذکر کی وجہ سے ملے گا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ کے جو حاسد ہیں نا وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں گے، آپ کی ہر حاجت کی تکمیل ہوگی، آپ کو ہر امتحان میں کامیابی ملے گی۔ استغفار کی اتنی زیادہ پاور ہے کہ اس کے پڑھنے سے، ذکر کرنے سے آپ کے ہر قسم کے جادو اور بندش جو ہے نا اس کا علاج ہو جائے گا، اور آپ نیکسٹ محفوظ رہیں گے۔ آپ سے نفرت کرنے والے لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ابھی میں آپ کو گنوانے بیٹھ جاؤں جتنے دنیا کے مسائل ہیں نا تو یہ ویڈیو جو ہے نا بہت لمبی ہو جائے، تو ابھی جو مین پوائنٹس ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ اس کو ذکر کرنے والا ہر قسم کے حادثے سے بھی محفوظ رہتا ہے،
آپ کی اولاد کو بھی جو نا آپ کے ذکر کرنے کی وجہ سے ہر زندگی کے میدان میں کامیابی ملتی ہے۔ آپ کا جو گھر ہے آفتوں مصیبتوں بلاؤں سے جو نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ہر قسم کے اٹیک سے آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ بس آپ ایک دفعہ نیت کر لیں۔ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ 100 بار استغفار کرنا ہے۔ جو میرے بہن بھائی پہلے سے 7000 مرتبہ اور استغفار اور 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو بہت ہی سلو ہیں، جو ابھی انیشیل بگنرس ہیں، شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہے، تو ان کے لیے یہ کہ وہ 100 مرتبہ سے سٹارٹ کر لیں۔ ہر نماز کے بعد جو ہے نا 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور استغفار بھی کیا کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، جو 5 چیزیں ہیں وہ بھی مسٹ ہیں، لازمی ساتھ کرنی، وہ ویڈیو کے میں آخر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 100 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے نا ان 5 چیزوں کے ساتھ، انشاءاللہ آپ بے شک وہ 70,000 کا نصاب ہے جس طرح بھی ہے، تو وہ اگر ان 5 چیزوں پر عمل نہیں ہے نا تو آپ کا یہ 100 بار استغفار جو ہے نا 70,000 استغفار کرنے والے سے بھی حاوی ہوگا۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی۔ تو ہر نماز کے بعد آپ جو ہے نا 100 مرتبہ استغفار کریں، اول آخر جو ہے نا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ اور درود ابراہیم جو ہے کوشش کریں کہ آپ سارے دن میں 313 مرتبہ کمپلیٹ کر لیں، اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ روحانیت ملنے والی ہے۔ آپ کے جو ہے نا بن مانگے جو دعائیں وہ قبول ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ 313 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے لیے اس کی بھی کوئی کوانٹٹی مقرر کر لیں، وہ اس کو بھی 100 مرتبہ کر لیں پورے دن میں۔ اگر آپ تھوڑے لیزی ہیں تو سارے دن میں اس کو 100 مرتبہ کر لیں، 101 مرتبہ کر لیں سارے دن میں، اور اسی طرح آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں کہ اگر 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، 100 مرتبہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کرنے کو میں نے کہا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا 5 نمازوں کے بعد جو ہے نا آپ کا جو ہو جائے گا 500 مرتبہ، اور پھر جو ہے اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اس میں بھی 100 مرتبہ کریں گے تو یہ 600 ہو جائے گا، یا پھر اس کے علاوہ اور آپ کوئی اور نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کریں گے تو آپ کا 700 800 یعنی کہ کتنا بھی ہو جائے گا۔ یہی ضروری نہیں کہ آپ 500 مرتبہ ہی کریں، آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کم بھی استغفار کریں لیکن یہ 5 چیزیں جو ہے نا ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روحانیت بھی جلدی ملے گی اور آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، اب ذرا متوجہ ہو جائیے، سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کامل یقین رکھنا ہے، شک نہ ہو اس میں کہ میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے اپنا یقین کامل کر لینا ہے کہ انشاءاللہ میں نے ذکر کرنا ہے، اس کے جو توسط ہے نا انشاءاللہ میری یہ ضرور حاجت پوری ہوگی، بلکہ میری حاجت پوری ہو گئی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ جب آپ ذکر کر رہے ہیں استغفار کا، آپ کی مکمل توجہ جو ہے نا اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو نا اپنے لیے جو تعداد فکس کر لی ہے نا اس پہ اپنے قائم رہنا ہے۔ تعداد فکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آج آپ نے 500 مرتبہ کر لیا، 100 مرتبہ کر لیا، کسی دن کیا ہی نہیں ہے، یا پھر زیادہ کر لیں، وہ بہتر ہے اپنا ٹارگٹ پورا کر کے نا، یہ ہو گیا آپ کو۔ اور چوتھے نمبر پہ بات یہ کہ آپ اپنے لیے کوئی جہاں، اگر تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کی جگہ فکس ہو گئی کہ آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات۔ اگر آپ نماز کے علاوہ اس تعداد کو پورا کریں گے تو اپنے لیے جو ہے نا ایک جگہ سیٹ کر لیں کہ آپ تنہائی میں اس کو بیٹھ کے پڑھیں اور توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اور جو ہے 5ویں نمبر پہ بات ہے جو آخری بات ہے، پکی اور سچی توبہ، کہ جن گناہوں سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، وہ آئندہ گناہ نہیں کرنے، ان سے اپنے پکی توبہ کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے گا آپ 100 مرتبہ بھی ڈیلی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی، گارنٹی ہے اس چیز کی۔ تو اس بہن کو بھی یہی بتایا تھا تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت جلدی ہی مجھے فیڈ بیک دیا کہ میں اتنی دفعہ کر رہی ہوں، اور میرے کہتی ہیں کہ جو بند رستے تھے زندگی کے وہ کھلنا شروع ہو گئے، کاروبار جو نہیں چل رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایسی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ تو ابھی فوکس انہوں نے اور کیا صدقہ خیرات پر بھی، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ بھی آپ کریں، دوسروں پر رحم کریں، اپنے سے جو نیچے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں کریں، اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا تو پھر وہ جب اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو نا سمجھ آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر تو ضرور کریے گا، تاکہ وہ ایسے بہن بھائی جو زیادہ بڑے بڑے اذکار نہیں کر سکتے وہ اس ذکر کو کر کے اپنے مسائل حل کر لیں، تو وہ آپ جو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ملے گا۔ اور جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ ملتا رہے۔ تو مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اور اب دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔